काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीन कराम। ज़ियारत इराक़ बमाए ज़ियारत ईरान व शाम और मासूमीन के हरम के आमाल व तस्बीहात की किताब जो हम पढ़ रहे हैं उसका ये नजफ़ के बाद वाला पार्ट है जो हम आज शुरू करेंगे। इसको मुजाहिद हुसैन हुर साहब ने तसनीफ़ किया है और इसकी पब्लिकेशंस की जिम्मेदारी अलकायम पब्लिकेशंस ने ली है। तो आइए बगैर किसी तवक़ुफ़ के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर का मदफन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुक़द्दस की ज़ियारत पढ़ेंगे, ज़ियारत विदाए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, उसके बाद वादी सलाम की मुख्तसर तारीख़, ज़ियारत हज़रत हूद और सालेह अलैहिस्सलाम, ज़ियारत अहले क़ुबूर जो कि वादी सलाम में पढ़ी जाती है। यहाँ तक हम इस किताब के पार्ट को ख़त्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ज़ियारत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खलीफतुल्लाह फ़ी अर्ज़िह, अस्सलामु अलैका या अबल बशर, अस्सलामु अलैका व अला रूहिक व बदनिक व अला त्ताहिरीन मिन वल्दिक व ज़ुर्रियतिक व सल्लल्लाहु अलैका सलासत ला युहसीहा इल्ला हुवा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पर सलाम हो ए खुदा के चुने हुए, आप पर सलाम हो ए खुदा के दोस्त, सलाम हो आप पर ए खुदा के नबी, सलाम हो आप पर ए वही इलाही के अमीन, सलाम हो आप पर ए ज़मीन में खुदा के खलीफा, सलाम हो आप पर ए अबुल बशर, सलाम हो आप पर, आपकी रूह पर, आपके जिस्म पर, और सलाम उन पाक बुजुर्गवारों पर जो आपके फर्जंद और आपकी औलाद में हैं। खुदा रहमत करे आप पर वो रहमत जिसका अंदाज़ा उसके सिवा कोई नहीं लगा सकता, और खुदा की रहमत हो और बरकतें। इसके बाद है ज़ियारत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या शेख अल मुरसलीन, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फ़ी अर्ज़िह, सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैका व अला रूहिक व बदनिक व अला त्ताहिरीन मिन वल्दिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो आप पर ए खुदा के नबी, सलाम हो आप पर ए खुदा के चुने हुए, सलाम हो आप पर ए खुदा के वली, सलाम हो आप पर ए खुदा के दोस्त, सलाम हो आप पर ए नबियों के बुजुर्ग, सलाम हो आप पर ए ज़मीन में वही खुदा के अमीन, खुदा का दुरूद व सलाम हो आप पर, आपकी रूह पर, आपके बदन पर, और सलाम हो उन पाक बुजुर्गवारों पर जो आपकी औलाद में से हैं, और खुदा की रहमत और बरकतें हों। फिर इसके बाद 2 रकत नमाज बराए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पढ़ें, जिसकी पहली रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह रहमान और दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें। नमाज के बाद तस्बीह फातिमा ज़हरा पढ़ें और अपने लिए बख्शिश तलब करते हुए दुआ करें और कहें, अल्लाहुम्मा इन्नी सल्लैतु हातैनि रकअतैनि हदियतन मिन्नी इला सय्यदी व मौलाय वलियक व अखी रसूलिक अमीरुल मुमिनीन व सय्यदिल वसिय्यीन
علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله اللهم فصل على محمد وآل محمد وتقبلها مني واجزني على ذلك جزاء المحسنين اللهم لك صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك لأنه لا تكون الصلاة والركوع والسجود إلا لك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل مني زيارتي وقفتني السؤل بمحمد صلى الله عليه وآله الطاهرين اے معبود، یقیناً میں نے جو یہ 2 رکعت نماز پڑھی میری طرف سے یہ ہدیہ ہے میرے سردار اور میرے آقا کے لیے جو تیرے ولی اور تیرے رسول کے بھائی مومنوں کے امیر اور اوصیاء کے سردار علی بن ابی طالب ہیں کہ ان پر خدا کی رحمتیں ہوں اور ان کی اولاد پر۔ پس اے معبود محمد والے محمد علیہ السلام پر رحمت فرما، میری یہ نماز قبول فرما اور اس پر مجھے جزا دے جو نیک بندوں کے لیے ہے۔ اے معبود، میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، تیرے لیے رکوع کیا اور تیرے لیے سجدہ کیا، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، لہٰذا تیرے سوا کسی کے لیے نماز، رکوع اور سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے معبود، محمد والے محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، میری یہ زیارت قبول فرما اور میری حاجت برلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے واسطے سے۔ اس کے بعد مزید 4 رکعت نماز برائے ہدیہ آدم و نوح علیہ السلام پڑھیں، پھر سجدہ شکر بجا لائیں اور حالت سجدہ میں کہیں اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت اللهم أنت ثقتي ورجائي فاكفني ما أهمني وما لا يهمني وما أنت أعلم به مني عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك صل على محمد وآل محمد وقرب فرجهم۔ اب اپنا دایاں رخسار زمین پر رکھے اور کہے ارحم ذل بین یدیک وتضرعی الیک ووحشتی من الناس وانسی بک یا کریم یا کریم یا کریم۔ اب اپنا بایاں رخسار زمین پر رکھیں اور کہیں لا الہ الا انت ربی حقا حقا سجدت لك یا ربی تعبد ورقا اللهم ان عملی ضعیف فضاعف لی یا کریم یا کریم یا کریم۔ اے معبود، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تجھ سے تعلق جوڑا ہے اور تجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ اے معبود، تو ہی میرا سہارا اور میری امید ہے، بس میرے سب چھوٹے بڑے کاموں میں میری مدد فرما اور ان امور میں جن کو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تیری پناہ بڑی اور تیری ثنا بزرگ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد والے محمد علیہ السلام پر رحمت نازل کر اور ان کے ظہور کو قریب فرما۔ اب اپنا دایاں رخسار زمین پر رکھیں اور کہیں خدایا اپنے حضور میری عاجزی اور میری آہوزاری پر رحم فرما، رحم کر کہ میں لوگوں سے دور اور تیرے قریب ہوا ہوں۔ اے مہربان، اے مہربان، اے مہربان۔ اب اپنا بایاں رخسار زمین پر رکھیں اور کہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو میرا سچا رب ہے۔ اے پروردگار، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا عبادت و بندگی کے ساتھ۔ اے معبود، بے شک میرا عمل کمتر ہے، تو اسے میرے لیے بڑھا دے۔ اے مہربان، اے مہربان، اے مہربان۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں اور 100 مرتبہ کہیں شکرن شکرن شکرن،
اور بہت زیادہ دعائیں مانگیں۔ یہ طلب حاجات کا بہترین مقام ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں کہ یہ گناہوں کے بخشے جانے کا موقع ہے، اور خدا تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کریں کہ یہاں دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر کا مدفن۔ ہم اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتا دیں، یہاں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اولاً ہر وہ جگہ جس سے خاندان عصمت کی طرف نسبت دی گئی ہو تو اس کا احترام کیا جانا چاہیے، بشرط یہ کہ کسی حرام کی طرف نسبت نہ ہو۔ دوسرا ہدف معلومات کو مومنین تک پہنچانا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب کسی سے کہا جائے نجف اشرف میں سر امام حسین کی زیارت کرنی چاہیے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی نئی بدعت ہے، یا مقصود سر امام حسین علیہ السلام کی توہین کی جا رہی ہے۔ یقیناً ہمارا مقصد ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق و استعداد دے تو ہر اس جگہ کی زیارت کریں جو معصومین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہداء کے سروں کے مدفن کے بارے میں شیعہ اور سنی کتب میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، اور جو اقوال اس بارے میں نقل ہوئے ہیں ان کے حوالے سے تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن سب سے مشہور قول جو شیعہ علماء میں سب نے قبول کیا ہے یہ ہے، امام کا سر مبارک کچھ مدت کے بعد آپ کے بدن مبارک کے ساتھ ملحق ہو گیا اور کربلا میں لا کر دفن کیا گیا ہے۔ سر مبارک امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مختلف مقامات کے بارے میں اقوال ملتے ہیں۔ تحقیق پسند افراد تفصیلی کتب کی طرف رجوع فرمائیں، ہم یہاں صرف ان مقامات کے نام ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کربلا، نمبر 2 حضرت علی علیہ السلام کی قبر کے پاس نجف میں، نمبر 3 کوفہ، نمبر 4 مسجد حنانہ، 5 مدینہ، نمبر 6 شام، نمبر 7 رقہ، نمبر 8 مصر قاہرہ، نمبر 9 بعض افراد نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ معلوم ہی نہیں سر مبارک کہاں گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کی زیارت۔ روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امیر المومنین کے سرہانے کی طرف امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کی زیارت پڑھی اور اس کے قریب جا کر 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ وہ زیارت یہ ہے: السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الصدیقۃ الطاہرۃ سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا مولاي یا ابا عبد اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک قد قمت الصلاة وأطعت الزکاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنکر وطلعت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين وأشهد أن الذين خالفوك وحاربوك وأن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي لقد خاب من افترى لقد الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وذاق عليهم العذاب الأليم آتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زبرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك مقاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفق لي عند ربك۔ آپ پر سلام ہو اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے صدیقہ طاہرہ کے فرزند جو جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا، اے ابو عبداللہ، خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا فرمائی، آپ نے نیکی کرنے کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، آپ نے تلاوت قرآن کا حق ادا کیا اور خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا۔
اس میں آپ نے اذیت پر صبر کیا، اصلاح حال کی خاطر حتیٰ کہ شہادت قبول کر لی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ سے جنگ کی، جنہوں نے آپ کی نصرت نہ کی اور جنہوں نے آپ کو قتل کیا، وہ نبی امی کے فرمان کے مطابق ملعون ٹھہرائے گئے ہیں، اور جس نے آپ پر بہتان باندھا وہ رسوا ہوا، خدا کی لعنت ہو اولین و آخرین پر جنہوں نے آپ پر ظلم ڈھایا، ان کے دردناک عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اے میرے مولا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، میں آپ کی زیارت کو آیا ہوں، آپ کے حق کو پہچانتا ہوں، آپ کے دوستوں کا دوست، آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں، اس ہدایت کو حق سمجھتا ہوں جس کو آپ نے اختیار کیا، آپ کے مخالفوں کی گمراہی سے واقف ہوں، بس اپنے رب کے ہاں میری شفاعت فرمائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسجد حنانہ میں امام حسین کے لیے یہی زیارت پڑھی اور 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ مخفی نہ رہے کہ مسجد حنانہ نجف اشرف کی مقدس مسجدوں میں سے ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس وہیں مدفون ہے۔ ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کون سی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ ہے جہاں میرے جد امجد امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ جب کربلا سے لا کر یہاں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تھا، آن جناب سے روایت کی گئی ہے کہ فرمایا اس مقام پر یہ دعا پڑھا کرو: اللہم انک ترى مکانی وتسمع کلامی ولا يخفى عليك شيء من امری وكيف يخفى عليك ما انت مكونه وبارئه وقد جئتك مستشفقا بنبيك نبي الرحمة ومتوسلا بوصي رسولك فأسألك بهما ثبات القدم والهدى والمغفرة في الدنيا والآخرة۔ اے معبود، بے شک تو دیکھتا ہے جہاں میں کھڑا ہوں اور میری بات سنتا ہے، میرے امور میں سے کچھ بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور کیوں کر تجھ سے پوشیدہ رہے جسے تو نے خود وجود دیا اور پیدا کیا۔ یقیناً میں تیرے حضور تیرے رحمت والے نبی کی شفاعت لایا ہوں اور تیرے رسول کے وصی کو وسیلہ بنایا ہے، لہٰذا ان دونوں کے واسطے سے مانگتا ہوں ثابت قدمی، ہدایت اور مغفرت اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اس کے بعد ہے ہیڈ لائن ہے ذریعہ مقدس میں 2 انگلیوں کے نشان۔ یہ مقام ذریعہ امام علی علیہ السلام کے اندر ان کے سر مقدس کی جانب چہرے کے سامنے ہے اور بڑی خصوصیت کا حامل ہے۔ اس مقام کے بارے میں روایت ہے کہ ظالم و جابر حکمران مرہ بن قیس، جس کے آباء و اجداد مولا علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اس نے 2000 سپاہیوں کے ساتھ نجف اشرف پر حملہ کیا۔ نجف کے شہریوں نے اس کا بھرپور دفاع کیا، لیکن بالآخر سپاہیوں کے سامنے بے بس ہو گئے۔ ملعون مرہ حرم میں داخل ہوا اور بہت ہی تباہی مچائی، یہاں تک کہ اس نے قبر امیر المومنین کو کھولنا چاہا تو ذریعہ مقدس سے 2 انگلیاں تلوار کی طرح برآمد ہوئیں اور مرہ کو 2 حصوں میں کر دیا۔ اس کے بدن کے حصے اسی وقت پتھر میں تبدیل ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کتے اس پر پیشاب کیا کرتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے میزاب رحمت۔ یہ ایک پرنالہ ہے جس کے ذریعے چھت پر سے بارش کا پانی نیچے گرتا ہے۔ یہ پرنالہ حرم میں قبلے کی جانب واقع ہے۔ یہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ میزاب رحمت کے نام سے ایک پرنالہ خانہ کعبہ میں اور دوسرا مولا علی علیہ السلام کے حرم میں ہے۔ بہت سے زوار اس پرنالے کے نیچے 2 رکعت نماز بجا لاتے ہیں، لیکن یہ واضح رہے کہ اسے سنت سمجھ کر انجام نہ دیا جائے، صرف اس نیت سے کہ مولا کے حرم میں جہاں بھی عبادت انجام دی جائے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے زیارت وداع امیر المومنین علیہ السلام۔ جب زیارت سے فراغت پا کر نجف اشرف سے واپسی کا ارادہ کریں تو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہ وداع پڑھیں جو علماء کی کتب میں مذکور ہے: السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
أستودعك الله واسترقيك وأقرأ عليك السلام. آمنا بالله وبالرسل وبما جاءت به ودقت إليه ودلت عليه فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي إياه، فإن توفيتني قبل ذلك فإني أشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي. أشهد أن أمير المؤمنين عليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلواتك عليهم أجمعين. أئمتي وأشهد أن من قتلهم وحاربهم مشركون، ومن رد عليهم في أسفل الدرك من الجحيم. وأشهد أن من حاربهم لنا أعداء ونحن منهم براء وأنهم حزب الشيطان، وعلى من قتلهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن شرك فيهم ومن سره قتلهم. اللهم إني أسألك بعد الصلاة والتسليم أن تصلي على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة، ولا تجعله آخر العهد مني من زيارته فإن جعلته فاحشرني مع هؤلاء المسمين الأئمة. اللهم وذلل قلوبنا لهم بالطاعة والمناصحة والمحبة وحسن الموازرة والتسليم. آپ پر سلام ہو اور خدا کی رحمت ہو اور برکتیں. میں آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، رسولوں پر، اور جو پیغام وہ لائے، جس کی طرف دعوت دی اور جس کی طرف راہبری کی، پس ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے. اے اللہ، اس زیارت کو میری ان کی آخری زیارت قرار نہ دے. پس اگر میں قبل اس کے مر جاؤں تو بے شک میری بعد از موت وہی گواہی ہوگی جو گواہی میں زندگی میں دے رہا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ مومنوں کے امیر علی، حسن، حسین علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی اور حجت ابن الحسن، ان سب پر تیری رحمت ہو، میرے امام ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان سے جنگ کرنے اور انہیں قتل کرنے والے مشرک ہیں. جنہوں نے ان کے حکم کو رد کیا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اور گواہی دیتا ہوں کہ جو ان سے لڑے وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان سے بیزار ہیں کہ وہ شیطان کا گروہ ہیں. اور جنہوں نے ائمہ کو قتل کیا، لعنت ہو ان پر، اللہ کی اور تمام فرشتوں اور انسانوں کی، اور ان پر بھی جو ان کے قتل میں شریک ہوئے اور اس پر خوش ہوئے. اے اللہ،
میں بعد اس درود و سلام تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ رحمت نازل فرما محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، علی، محمد، جعفر، موسیٰ، علی، محمد، علی، حسن اور حجت پر، اور میری اس زیارت کو زیارت آخر نہ قرار دے، بس اگر تو ایسا کرے تو مجھے ان کے ساتھ اٹھانا۔ جن ائمہ علیہم السلام کے نام لیے گئے ہیں، اے معبود ہمارے دلوں کو ان کی اطاعت کے لیے جھکا دے، نیز ان سے نصیحت حاصل کرنے، محبت رکھنے، ان کے ہاں حاضر ہونے اور حکم ماننے میں لگا دے۔ وادی السلام کی مختصر تاریخ۔ عربی زبان میں وادی لفظ سیلاب کے مقام اور اس جگہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان پانی جاری ہونے کا راستہ ہو اور جس میں پانی بتدریجی طور پر جذب ہوتا ہو۔ فارسی زبان میں یہ لفظ بیابان اور صحرا کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اور السلام مسلمانوں کے یہاں خدا کے ناموں میں سے ہے، اور عربی زبان میں السلام کے معنی ظاہر و باطن آفات و بلاؤں سے سلامتی کے ہیں۔ بعض منابع میں اس قبرستان کے نام رکھنے کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ اس کا نام وادی السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے رکھا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں دفن ہونے والا انسان حساب و کتاب اور عالم برزخ کے عذاب سے محفوظ اور امن و امان میں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اولین مقام روئے زمین پر جس میں اللہ کی عبادت کی گئی وہ پشت کوفہ کا مقام تھا۔ جس وقت خداوند عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، وہ پشت کوفہ کا مقام تھا جس میں ملائکہ نے سجدہ کیا۔ قبرستان وادی السلام عراقی ریاست کے شہر نجف اشرف میں واقع ہے، جو جنوب کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام کے روضے اور امام علی علیہ السلام کے نام سے موسوم سڑک، مشرق کی سمت سے نجف کربلا روڈ، شمال کی طرف سے حی المہندسین اور مغرب کی سمت میں بحر النجف تک جاتی ہے۔ دینی روایات کے مطابق اس قبرستان کی تاریخ قبل اسلام تک پہنچتی ہے، البتہ تاریخی منابع میں قبل اسلام اس کی حالت کے بارے میں کوئی خاص اطلاع دسترسی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم سے ہی اس جگہ پر مردوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ تفسیر عیاشی میں ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ وادی السلام حضرت آدم اور انبیاء کی نماز گاہ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، روئے زمین پر کوئی بھی مومن نہیں مرتا مگر یہ کہ اس کی روح کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ وادی السلام میں حاضر ہو، بے شک یہ جنت کا ایک گوشہ ہے۔ وادی السلام کے شمالی حصے میں ایک جگہ مقام امام مہدی علیہ السلام اور مقام امام صادق علیہ السلام کے نام سے موجود ہے، جس پر ایک نسبتاً قدیم عمارت، 2 بورڈ اور ایک نیلا گنبد موجود ہے جو ان دونوں اماموں کے نماز کے مقام کو معین کرتے ہیں۔ عمارت کے اندر ایک کنواں ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے کنویں کے نام سے معروف ہے، اور اس کے اطراف میں چند قبریں بنی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کو اس مقام پر دیکھا گیا ہے۔ اس جگہ پر ایک اور مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ حرم کے مغرب کی سمت میں 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر النجف کے کنارے تقریباً 250 میٹر کے فاصلے پر صافی و صفا کے مقبرے کے پاس ایک مسجد اور مقام امام سجاد علیہ السلام کی یاد میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی دیواروں اور گنبد پر کاشی کاری موجود ہے، اور اس کے اندر ایک محراب امام سجاد علیہ السلام کے محل نماز کے عنوان سے بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ امام علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے نجف آئے تو اس مقام پر نماز پڑھی اور یہاں شب بسر کی۔ بعض روایات کے مطابق اللہ کے 2 پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبریں اس قبرستان میں واقع ہیں۔ وادی السلام میں ان دونوں حضرات سے منسوب 2 مقبرے موجود ہیں۔ ان دونوں مقبروں پر ابتدائی طور پر علامہ بحر العلوم کی کوشش سے گچ اور سنگ سے گنبد اور عمارت تعمیر کی گئی، اور اس کے بعد
1337 ہجری میں اسے ایک ایرانی مخیر نے دوبارہ بنانے کے ساتھ گنبد پر کاشی کاری کرائی۔ اس کے بعد ہے زیارت حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام۔ السلام على أولياء الله وأصفيائه، السلام على أمناء الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على مظهر أمر الله ونهيه، السلام على الدعاة إلى الله، السلام على المستقرين، السلام على المستقرين في مرضاة الله، السلام على المخلصين في طاعة الله، السلام على الأدلاء على الله، السلام على الذين من والاه فقد والى الله ومن قاداه فقد قاد الله ومن قرفهم فقد قرف الله ومن جهله فقد جهل الله ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ومن تخل منهم فقد تخل من الله عز وجل، وأشهد الله أني سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، مؤمن بسركم وقلانيتكم مفوض في ذلك كله إليكم، لقل الله عدو آل محمد من الجن والإنس وأبرأ إلى الله منه، نصلى الله على محمد وآله۔ سلام ہو اللہ کے اولیاء اور اس کے چنے ہوئے بندوں پر، سلام ہو اللہ کے امینوں اور محبوں پر، سلام ہو اللہ کے انصار اور اس کے نمائندوں پر، سلام ہو اللہ کی معرفت کی جگہوں پر اور جو اللہ کی معرفت کا سبب ہیں، سلام ہو ان پر جو اللہ کے ذکر کا مرکز ہیں، سلام ہو ان پر جو خدا کے امر و نہی کے مظہر ہیں، سلام ہو ان پر جو خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں، سلام ہو ان پر جو اللہ کی مرضی پر ثابت قدم ہیں، سلام ہو ان پر جو اللہ کی اطاعت میں مخلص ہیں، سلام ہو ان پر جو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، سلام ہو ان لوگوں پر جو آل رسول سے محبت اور ان کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں اور خدا سے محبت کرتے ہیں، سلام ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اولیاء اللہ کی معرفت حاصل کی، جو ان سے معرفت حاصل نہ کر سکا وہ خدا سے بھی جاہل رہا، اور جس نے ان سے تمسک کیا تو گویا اس نے اللہ سے تمسک کیا، اور جس نے آپ لوگوں کو چھوڑ دیا گویا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ اور میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ بالتحقیق میں صلح کروں گا ان سے جو آپ لوگوں سے صلح کرے، اور میری جنگ ہے اس سے جو آپ لوگوں سے جنگ کرے۔ میں ایمان لاتا ہوں ظاہر و باطن پر، اس سلسلے میں اپنے تمام امور آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پروردگار لعنت کرے آل محمد کے دشمنوں پر، چاہے انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے، اور میں اللہ کی طرف سے ان دشمنان آل محمد سے بیزاری اختیار کرتا ہوں۔ اے اللہ درود اور سلام بھیج محمد اور اس کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیونکہ یہ وادی السلام کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں زیارت اہل قبور بھی شامل کی ہے مصنف نے۔ زیارت اہل قبور پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب کوئی شخص قبرستان میں جائے تو یہ کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ، یا اہل لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ، کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ، اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ، واحشرن فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ خدا کے نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سلام ہو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر ان کا جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔
اے لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والوں، لا الہ الا اللہ کے حق کے واسطے ہمیں بتاؤ کہ تم نے عقیدہ لا الہ الا اللہ کیسے پایا؟ لا الہ الا اللہ سے، اے لا الہ الا اللہ والی ذات بے حق لا الہ الا اللہ کے بخش دے ان کو جنہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اور محشور کر ہمیں اس گروہ میں جنہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پس حق تعالیٰ سے اس شخص کے لیے 50 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا، نیز اس کے اور اس کے والدین کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر اس کتاب کے اس حصے کا اختتام میں کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں خاکسار کو ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔